नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू सुफियान जब मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने बता दिया और उनके पीछे पीछे सहाबा कराम भी मक्का मुकरमा में दाखिल हो गए। अहले मक्का को समझ में आ गया कि अब लड़ाई नहीं हो सकती, मक्का फ़तह हो चुका है और मुसलमान इस पर कब्ज़ा कर चुके हैं। तो अबू सुफियान के हाथ में एक झंडा था और उसने ऐलान आम कर दिया कि जो इस झंडे के नीचे आता है उसे अमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में इस तरह से दाखिल हुए कि आपने आजिज़ी से अपना सर मुबारक इतना झुका लिया कि आप बिल्कुल ऊँटनी के गर्दन पर ही आपका सर आ गया। आप इस आजिज़ी, इस खुशी और अल्लाह के शुक्राने के तौर से इस तरह से सर झुकाते हुए कि आपने ऊँट की गर्दन पे ही सजदा कर दिया और आप तशरीफ़ ले आए, मक्का में दाखिल हुए। आपके दाहिने हाथ खालिद बिन वलीद और आपके बाएं हाथ ज़ुबैर बिन अव्वाम थे। हिजून में उन्होंने मस्जिद फ़तह के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा गाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ एक कुब्बा नस्ब किया। फिर मुस्तकिल वहीं ठहरे रहे जहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम तशरीफ़ लाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आगे पीछे तमाम अंसार और मुहाजिरीन को लेकर एक साथ मस्जिद हराम में आप तशरीफ़ लाए। आप आगे बढ़े और हजर अस्वद को बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। उस वक्त आपके हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के गिर्द और उसकी छत पर 360 बुत थे। अहले मक्का ने, चूँकि ये ऐलान आम हो गया था कि हर उस शख्स को अमान है जो मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाए, तो अहले मक्का ने दौड़ लगा दी। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में पनाह ले ली, बहुत सौ ने अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली और ज़्यादा अक्सरियत ने मस्जिदुल हराम में एकदम दौड़ लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमान को बैतुल्लाह के गिर्द और उसकी छत पर जो 360 बुत थे उस कमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते जाते और आप ये आयत पढ़ते जाते, जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर बैठकर तवाफ़ किया। उसके बाद आपने उस्मान बिन तलहा को बुलाया, बैतुल्लाह शरीफ की चाबियाँ उनसे लीं और आप बैतुल्लाह में दाखिल हो गए। आपके लिए खाना काबा खोला गया। आप अंदर दाखिल हुए तो सामने आपको तस्वीरें नज़र आईं और उन तस्वीरों को हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तस्वीरें बनाकर दिखाया गया था, जिनके हाथों में फालगिरी के तीर पकड़ाए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंज़र देखते हुए फ़रमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन को हलाक करे। खुदा की कसम, ना तो हज़रत इब्राहीम और ना ही हज़रत इस्माइल, इन दोनों पैगंबरों ने कभी भी फाल के तीर इस्तेमाल नहीं किए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन तस्वीरों को हटा दिया गया और मिटा दिया गया। उसके बाद आपने अंदर से बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा बंद कर लिया। हज़रत उसामा और हज़रत बिलाल भी आपके साथ अंदर ही रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं नमाज़ पढ़ी और बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से का चक्कर लगाया। तमाम कोनों में आपने तकबीर और तौहीद के कलिमात कहे और दरवाज़ा खोल दिया। कुरैश मस्जिद हराम में खचाखच भरे हुए थे। उन्हें इंतज़ार था कि देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ गोया हुए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया है, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे ग्रुप्स को, सारे जत्थों को शिकस्त दी। सुनो,
بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کو چھوڑ کے. بیت اللہ شریف کی کلید برداری کا مطلب ہے جو ان کی چابیاں سنبھالتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ دونوں اعزاز اور کمال چھوڑ کے کوئی خون، جو کوئی بھی بات اس کے بعد ہے، کوئی عمل جو اس کے بعد ہے، کوئی کمال جو اس کے بعد ہے، وہ میرے پاؤں کے نیچے ہے. اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کا فخر، باپ دادا کا فخر سب ختم کر دیا ہے. سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہل مکہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پورا حرم لوگوں سے بھرا ہوا ہے. کچھ لوگ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کریم بھائی اور کریم بھتیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں تم سے وہی بات کرتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی تھی. اور حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے یہ کہا تھا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، تمہیں معاف کیا جاتا ہے، عام معافی ہے، جاؤ سب آزاد ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرما ہوئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے ہاتھ میں کعبہ کی کنجی تھی، حاضر خدمت ہو کر کعبہ کی کلید برداری اور حجاج کو پانی پلانے کا اعزاز مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں چابی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لو، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھو. تم لوگوں سے، تمہاری آل سے اس کو صرف وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا، ورنہ یہ تمہارے پاس ہی یہ اعزاز ہمیشہ رہے گا. اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ بھی ملے اسے نیکی کے ساتھ کھانا. پھر نماز کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ پر چڑھ کر اذان کہیں. اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے. عتاب کہنے لگا، اللہ نے اسید یعنی میرے باپ کو اچھا کیا موت دے دی. اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا، وہ یہ منظر نہ دیکھ سکا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں. اس پر حارث کہنے لگا، سنو، اگر یقین ہو جائے کہ یہ لوگ حق پر ہیں تو میں تو اب ان کا پیروکار بن جاؤں گا. اس پر ابو سفیان نے کہا، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ یہاں سے تو کنکریاں بھی جا کر ان کو اطلاع دے دیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ان تینوں کو اپنے پاس بلایا. آپ حرم کے صحن میں ہی تشریف فرما تھے. آپ نے ان کو تینوں کو فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں نا، مجھے معلوم ہے. اور یہ کہہ کر آپ نے ان سب کی گفتگو منو ان دہرا دی. اس پر تینوں یہ کہتے ہوئے ایمان لے آئے کہ خدا کی قسم، کوئی ہمارے پاس سے ابھی تو اٹھا ہی نہیں. چند لمحے پہلے تو یہ باتیں ہوئی ہیں، ابھی تو کوئی یہاں سے ہلا بھی نہیں، اٹھا بھی نہیں کہ جا کر آپ کو کہے اور ہم کہیں کہ آپ کو فلاں نے بتایا ہوگا یا فلاں نے بتایا ہوگا. یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے. اور تینوں ایمان لے آئے. ابو سفیان جو پہلے بھی راستے میں بھی کلمہ پڑھ چکا تھا، اب دوبارہ چونکہ اس نے یہ بات کہی تو وہ پھر سے ایمان لایا. اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہانی کے گھر تشریف لے گئے. امہانی آپ کی پھوپھی تھیں. آپ نے وہاں غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز نفل پڑھی. یہ چاشت کا وقت تھا. کسی نے اسے فتح کا شکرانہ کہا. کچھ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکرانے کی نوافل ادا کر رہے ہیں. کچھ نے اسے چاشت سمجھا. اب یہ پہلا دن ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے اور لوگ جوک در جوک اذا جاء نصر اللہ والفتح،
جب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آ جائے، فتح آ جائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک نہیں، دو نہیں، فوج کی فوج، لشکر کا لشکر، جتھے کا جتھا اکٹھے ہو کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ اس دن ہونا شروع ہوا۔ اگلے دن پھر یہی کیفیت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن، فتح کے دوسرے دن خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف کے بعد اے لوگو، جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام ٹھہرا دیا، اس لیے یہ شہر قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر سمجھے کہ یہ رخصت اختیار کر لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہاں پر قتال کیا تھا، تو اس سے یہ کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف ایک دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی ہے جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے کہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ اور مسجد الحرام ایسے ہی ان کی حرمت دوبارہ سے بحال ہے۔ انصار کو اندیشہ ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، بیعت ہونے لگی، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرنے لگے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب حالات سنور گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے دوبارہ مکہ میں قیام کو پسند فرمائیں گے۔ تو کچھ انصاری صحابہ نے یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو آپ اس وقت کوہ صفا پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے۔ تو جب کچھ انصار صحابہ پاس آ کر رک گئے کہ آپ دعا مانگ کے فارغ ہوں تو آپ سے یہ سوال کریں، اور انہوں نے جو ان کے اندر خدشہ تھا اس کا اظہار جو ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ کی پناہ، اب میرا جینا، میری زندگی، میری موت تمہارے ساتھ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ عطا کر دی تو اہل مکہ پہ حق واضح ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ ان کے سامنے نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر بیٹھ کر مسلمانوں سے بیعت لی۔ وہیں صفا پر مردوں سے فارغ ہو کر جب سب مرد مکہ کے مکمل طور سے بیعت کر چکے تو پھر آپ نے عورتوں سے بھی بیعت لی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بھی ان عورتوں میں آئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی معافی ناممکن ہے، جو سلوک اس نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے جسد خاکی سے کیا تھا، جو اس شہید کے میت کے ساتھ اس نے مسلح کر کے کلیجہ چبا کے تھوک کے پھینکا تھا، اس کو یاد تھا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میری بچت نہیں ہے، مجھے تو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی طور بھی مجھے تو معافی نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کہ عورتوں سے بیعت لیتے، حبار جو حضرت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کے لیے مدینہ جا رہی تھیں، ان کے شوہر ابو العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ اب انہی کے رشتہ داروں میں سے یہ حبار تھے، انہوں نے پیچھا کیا اور انہیں برچھی ماری، اور وہ اس وقت پریگننٹ تھیں، انہیں وہ برچھی کا زخم موت تک لے گیا۔ وہ جب تک زندہ رہیں وہ شدید تکلیف میں رہیں، اور اس لوہے کا زہر، اس برچھی کا ان کے پورے جسم میں سرایت کیا، اور جب تک وہ زندہ رہیں اس تکلیف میں آہستہ آہستہ انہیں
اس زخم سے ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس آدمی نے خود آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں حبار ہوں، میں زینب بنت محمد کو مارنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے سر جھکا دیا کہ مجھے بدلے میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ بھی اسی زخم میں، اسی تکلیف میں ان کی بھی وفات ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمیشہ یاد کرتے تھے اور روتے تھے اور فرماتے تھے، میری اس بیٹی کو دین اسلام کے لیے قتل کر دیا گیا، میرے دین کے لیے اسے مارا گیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ آپ تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ایک ایک کر کے لوگ بیعت کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، لیکن انہوں نے اتنا ظلم ڈھا رکھا تھا، اتنی اذیتیں دے رکھی تھیں کہ ان کا اپنا دل، اپنا ضمیر نہیں مانتا تھا کہ انہیں معافی مل سکتی ہے۔ تو بعض اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ آ کر بیعت کرنے سے پہلے یا بیعت کرنے کے بعد اپنا جرم، اپنی غلطیاں، اپنی حرکتیں خود دہراتے کہ کیا پھر بھی ہمیں معافی مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی انہیں عام معافی کا اعلان فرما دیتے۔ جب وحشی بن حرب آتا ہے، یہ وحشی کون ہے؟ یہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے۔ اس کو دیکھ کر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، تم میرے سامنے نہیں آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن جو ہی میری نگاہ تم پر پڑتی ہے تو مجھے اپنے چچا کے وہ ٹکڑے اور وہ جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے یاد آ جاتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی یہیں یہ واقعہ ہوا ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو تم میرے سامنے نہیں آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم پر کہیں اس بات پر کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو وحشی اپنا منہ لپیٹ کر آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا، کہ آپ کی پشت کی جانب بیٹھتا تھا کہ آپ کی آواز مبارک اسے آتی رہے، لیکن وہ آپ کے سامنے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ان سب مردوں نے بیعت لی، اسلام قبول کیا۔ صرف اکرمہ بن ابی جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ سے فرار اختیار کی، اور وہ بھاگ کھڑا ہوا یمن کی جانب۔ بہرحال وہ پانی میں اتر گیا، کچھ صحابہ نے اس کے پیچھا کیا اور کچھ نے آ کر بتایا کہ وہ نکل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ خود واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد صفاہی پر آپ نے خواتین کو طلب فرمایا، اور خواتین کے لیے آپ کے بیعت کا طریقہ مختلف تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ ڈالتے اور آپ اعلان فرماتے، اور بعد میں اسی پیالے میں تمام خواتین اپنے اپنے ہاتھ ڈبوتیں۔ آپ کے اعلان، آپ کی اس بات کو حضرت عمر فاروق دہراتے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی آواز بہت بلند تھی اور خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو پھر وہی خواتین وہی الفاظ دہراتیں، وہی وعدہ کرتیں۔ تو بیعت کا مطلب ہی قسم اٹھانا، حلف دینا، وعدہ کرنا ہوتا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بھی اب شامل ہے، دیکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ حبار کو بھی معافی ہو گئی، وحشی کو بھی معافی ہو گئی، اور ساری خواتین بھی بیعت لے رہی ہیں، لیکن جانے کیوں اس کے دل میں یقین ہے کہ اس کی معافی ہو نہیں سکتی، تو یہ سوچتی ہے کہ مرنا تو ہے ہی، قتل تو مجھے کر ہی دیں گے، تو لاؤ بھڑاس ہی نکال لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہو اللہ پر ایمان لاتی ہو، تو سب کی سب نے کلمہ پڑھا، کہا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت کر لیتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ حضرت عمر نے یہی بات دہرائی، عورتوں نے اس بات پر بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر عہد کرو، بیعت لو کہ چوری نہیں کرو گی۔ سب عورتوں نے یہ وعدہ کیا، لیکن ایک آواز آتی ہے جو ہند کی ہے، جو ابی سفیان کی بیوی ہے، کہتی ہے کہ میں تو کروں گی،
ابو سفیان کنجوس ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، مجھے اس کی جیب سے چرا کے گھر کا خرچہ پورا کرنا پڑتا ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھے تو کرنا پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہند، تم ابو سفیان کی جیب سے اپنی ضرورت کا خرچہ لے سکتی ہو۔ اس پر یہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، بجائے یہ کہ نفرت کا اظہار ہو، یہاں تو جواب دے دیا آپ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کرو گی۔ اس پر ساری عورتیں نے یہی بات دہرائی، وعدہ کیا۔ یہ بولی کہ ہم تو شریف اور آزاد عورتیں ہیں، ہم شریف زادیاں ہیں، ہم منہ نہیں مارتی پھرتی، ہم زنا نہیں کیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے درگزر فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہو اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ سب عورتوں نے یہی کہا تو یہ ایک دم چلا کے بولی، ہم نے بچپن میں پالا پوسا پرورش کی، نازوں سے انہیں جوان کیا، آپ نے انہیں بدر کے میدان میں قتل کیا۔ اس پر سب صحابہ نے اپنی اپنی تلواریں تھام لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ اس وقت ہند کو اب واقعی وہ ویسے ہی کریں گے جیسے کہ اس کرنے کا حق ہے، اس کی گردن مار دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز بلند فرماتے ہیں، ہند میں نے تمہیں معاف کیا، ہند میں نے تمہیں معاف کیا، ہند میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب یہ عورت پریشان ہو گئی، چکرا گئی، تو یہ کھڑی ہو گئی اور اس نے نعرہ لگا دیا، کہتی ہے خدا کی قسم آج سے پہلے جتنا میں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خیمے والوں سے یعنی صحابہ سے جتنی نفرت کی ہے میں نے کائنات میں کسی سے نہیں کی، اور واللہ آج میں یہ وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد جتنی محبت میں محمد سے کروں گی اور اس کے خیمے والوں سے کروں گی میں اور کسی سے نہیں کروں گی۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 19 روز تک قیام فرمایا، اور یہ ایک اکیلی ایسی جنگ ہے، ایسی غزوہ ہے، ایسی فتح ہے جس میں کسی ایک کا بھی ایک قطرہ خون نہیں بہا، اور یہ جنگ جیت لی گئی، اور فاتح مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ فرما دیا کہ دیکھو مکہ میں جہاں سے گزرو گے، کہیں تمہیں تمہارا گھر، کسی کو اپنا کاروبار، کسی کو اپنی زمین، کسی کو اپنی کوئی چیز، کسی کو اپنی کوئی چیز، کوئی نشانیاں بھی نظر آئیں تو تم نے سر جھکا کے گزر جانا ہے، نہ کسی سے الفاظ سے کوئی بدلہ لینا ہے، نہ طاقت سے بدلہ لینا ہے۔ جیسے میرے ساتھ مدینہ سے تم مکہ آئے ہو ویسے ہی میرے ساتھ مکہ سے تم مدینہ واپس جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔